बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। चलें जी, आज हम सूरह अल-अंबिया स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी पहली आयत मैं पढ़ देती हूँ। अक़्तरबा लिन्नासि हिसाबहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों का हिसाब यानी अमाल का वक्त नज़दीक आ पहुँचा है, अमाल को की जजमेंट का वक्त करीब आ पहुँचा है और वो गफलत में पड़े इससे मुंह फेर रहे हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहा है कि हिसाब का वक्त सर पे खड़ा है मगर लोग गफलत में यानी आई डोंट केयर मुंह फेरे हुए हैं, कोई उनको ख्याल ही नहीं है और अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ है। हिसाब का वक्त या तो फिर है कि क़यामत करीब है या फिर यह कि जो बंदा भी मर जाता है तो वो टाइम उसका उसी वक्त ही शुरू हो जाता है, उसका दुनिया के सारे काम खत्म हो जाते हैं, तो फिर आपको कोई चीज़ काउंट नहीं होती, तो बेसिकली आपका हिसाब का वक्त ही शुरू हो जाता है, तो या उसको कहा जाता है। और वो सर पे है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि कब आना है। इस जैसे हम सुनामी आ जाती है तो पहले पता लग जाता है, कई वो चीज़ों से पता कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, तो थोड़ी सी तैयारी पहले भी हो जाती है। लेकिन ये ऐसा टाइम है कि अल्लाह ने बता दिया है कि करीब है, तो किसी को कब आना है पता नहीं है, इसलिए तैयारी पहले से ही रखें। और एक हदीस पाक का मफहूम भी इस तरह है कि मेरी बैसत यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और क़यामत अमल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को जोड़ के कहा कि ऐसे इस तरह करीब है। यानी अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो आए हुए कितना अरसा गुजर गया है, तो समझे क़यामत जो है करीब है। और मौत के वक्त को भी क़यामत का कहते हैं, कोई पता नहीं होता कि किसकी किस वक्त जो है वो रस्सी कट जाए। जब ये आयत जो है कई सहाबियों ने सुनी और उन्होंने कैसे अमल किया। आमिर बिन रबी एक सहाबी थे, उनके यहाँ एक मेहमान आए हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ वादी जो है वो गिफ्ट में दे दी, तो वो वापस हजरत आमिर के पास आए और उनको कहा कि मैं आपको इसमें से कुछ लैंड देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये आयत सुनी हुई थी, तो हजरत आमिर ने कहा मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, क्योंकि इस आयत सुनने के बाद मुझे तो दुनिया ही कड़वी लग रही है। तो वो ना फिर दुनिया की चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रखते थे। एक और सहाबी थे, वो अपने घर की दीवार सही कर रहे थे, मतलब उसको खूबसूरत बना रहे थे, तो रास्ते में एक सहाबी गुजरे, उन्होंने पूछा कि आज कौन सी आयत नाजिल हुई है, यानी वो कुरान की सुन के आए, क्योंकि वही आपको पता ही है कुरान धीरे धीरे से नाजिल हुआ है, तो आज क्या नाजिल हुआ है। तो उन सहाबी ने उनको बताया कि आज ये वाली आयत, ये जो पहली आयत है ना कि लोगों का हिसाब का वक्त नजदीक आ पहुंचा और वो गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत से मुंह फेरे हुए हैं। तो उन सहाबी ने जो दीवार बना रहे थे वहीं छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं इसको ही बनाता रह जाऊं और वक्त इतना करीब है, मतलब वो इस तरह करते थे कि हमें अमल करना है, हमने ये नहीं करना कि हमने बस ये जब आएगी क़यामत देखी जाएगी, जो जिसकी जिस टाइम भी खत्म हो जाएगी जिंदगी वो उसकी क़यामत का मामला ही होगा, और इसलिए हमें उसकी तैयारी करनी है, गफलत में नहीं पड़े रहना। और हर चीज़ की ना प्लानिंग होती है, इसी तरह आखिरत के लिए भी प्लान से चलें, गोल बनाएं अपना कि हमने ये अचीव करना है और हमने इतने राइटियस काम करने हैं। आय नंबर 2 पे चलें। इनके पास कोई नई नसीहत इनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो इसे खेलते हुए सुनते हैं। यानी जब कभी नसीहत आती है, यानी कुरान जिक्र का एक नाम, कुरान का नाम जिक्र भी है, तो यहाँ जिक्र कुरान से मुराद है। जब इन्हें वार्न किया जाता है यानी आयतें सुनाई जाती हैं तो वो खेल तमाशा समझते हैं और इसको मजाक समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई भी गफलत में पड़े होते हैं, जैसे कोई बात है तो उसको सीरियसली नहीं लेते, जैसे हम लोग भी सुन लेते हैं चीज़ें, लेक्चर सुन लेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे, गफलत में पड़े हुए जैसे अमल नहीं करना। असल तो कुरान की आयतें जब आपको सुनाई जाती हैं वो बेसिकली अहकामात हैं और वो आपको बताए जाते हैं, तो आपने उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसको खेल तमाशा समझते हैं। आय नंबर 3 पे चलें। इनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं इतने गाफिल हैं कि किसी चीज़ की फिक्र नहीं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्योंकि अल्लाह के नबी थे तो ये हमारे जैसा ही है, तो क्या इनमें स्पेशल है। एक इंसान से जो आप ही के ट्राइब से, आप ही के इलाके से हो, उसको से इतनी स्पेशल बात सुनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो तुम आगे आयत में तो तुम आंखों देखते जादू की लपेट में क्यों आते हो, यानी कि ये तो सिर्फ जादू है। तो कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू के घर कहते थे, कभी कुछ कहते थे कि इन्होंने कुरान खुद लिखा है, कभी इस तरह की बातें मुशरिकीन करते थे, यानी इसको खेल तमाशा बनाया हुआ था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हक की बात करते थे ना, बेसिकली हक सुनने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे हमारे जैसा ही है, तो इनमें क्या स्पेशल है। तो और आगे आय नंबर 4 में तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और ज़मीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार इसे जानता है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। यानी अल्लाह जानता है, चाहे तुम सरगोशी में आपस में मेरे पीछे बातें करते हो या दिल में क्या ख्याल रखते हो और जो खुली आम अपोजिशन करते हो, ये सब अल्लाह ताला ही जानता है, क्योंकि वही सुनने वाला है
اور وہی جو ہے وہ جاننے والا ہے. کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی اس طرح ہے نا کہ اگر 3 بندے آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں تو چوتھا ان میں اللہ ہے, 2 کر رہے ہیں تو تیسرا اللہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے کہ تم کیا پلان کر رہے ہو. ایک ان کا پلان ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے. آیت نمبر 5 پہ چلیں. بلکہ ظالم کہنے لگے, بلکہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خواب ہیں, یعنی کہ یہ گھڑی اور خواب میں دیکھ لی ہیں, نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے گھڑی. یا تو کوئی خواب میں انہوں نے باتیں دیکھتے ہیں اور پھر آ کے بتا دیتے ہیں, یا پھر وہ 2 باتیں کیا کہ اپنے آپ سے گھڑی یعنی خود ہی بنا لی ہیں. اور تیسرا کیا کہتے تھے, نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا مطلب جو اس شاعر نے کہا ہے, یعنی کہ یہ شعر ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا اللہ تعالیٰ کا, جیسے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں ہم تفاسیر میں ہے کہ جیسے کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تو اس طرح کی ایلیکوینٹ جیسے اسپیچ شاعروں والی جو شاعر کرتے تھے نہیں کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنا بہترین کلام دے دیا کہ شاعر بھی دنگ رہ جاتے تھے. تو اس سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو پھر کبھی مطلب اتنے گھبرائے ہوئے تھے, کبھی کہتے تھے جادوگر ہیں, کبھی کہتے تھے انہوں نے خود سے گھڑ لیا ہے, کبھی کہتے تھے شاعر ہیں. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے, اسی طرح یہ بھی ہماری باتوں کے پاس کوئی نشانی لائے. بلکہ کیا یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کا تو یہ اللہ تعالیٰ دیتے رہے, پہلے پیغمبروں کو بھی کتابیں لیتے رہے, جیسے پچھلے نبی معجزے لاتے رہے اسی طرح یہ بھی معجزے لائے, یعنی وہ احکامات لائے. پہلے بھی تو کتابیں تھیں نا, تورات انجیل, اسی طرح یہ بھی ایک کتاب لے کے آئے. مطلب اس میں کیا اتنا ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. آیت نمبر 6 پہ چلیں. ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں, تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معجزے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے, جیسے قوم صالح ہے, سمود کی قوم جو حضرت صالح کی قوم ہے, تو وہ جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی والا معجزہ دیا تھا. حضرت موسیٰ کی قوم کو تورات بھی دی اور کتنے معجزات دیے, تو بھی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور وہ ہلاک کر دی گئی. کیونکہ ان کی چیزیں جب مکہ والے جاتے تھے مکہ سے شام بزنس میں, تو راستے میں قوم سمود, قوم عاد, ان کی ریونز ہیں, تو ان کو پتہ تھا کہ قومیں ہلاک ہو گئی تھی نافرمانی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بستیاں ایمان نہیں لائی تھی پیغمبروں پر, وہ تو ہلاک ہو گئی تھی, کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی آج تک معجزے سے ایمان نہیں لائے لوگ نا, جو پہلے بھی تھے, تو یہ کیا لے کے آئیں گے جو معجزے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ قریش مکہ کو بہت تھا یہ معجزہ لے آؤ, وہ معجزہ لے آؤ. حالانکہ چاند کے 2 ٹکڑے کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے بھی, لیکن پھر بھی یہ نہیں مانے. ایک نبی کا ہونا ہی اٹ سیلف ایک معجزہ ہے, معراج کا معجزہ ہے. مطلب بہت معجزے ہوتے ہیں, لیکن سمجھنے والے کی بات ہے. آیت نمبر 7 پہ چلیں. اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سارے جو تھے وہ مرد تھے, کوئی عورت نہیں تھی. تو اس آیت سے یہ بات بھی ہو جاتی ہے. اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے, یعنی پہلے مرد ہی آئے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی تھی. اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں پہلے بھی مرد ہی تھے, انسان ہی تھے, کوئی فرشتے نہیں تھے. کیونکہ مشرکین مکہ کو یہ تھا نا کہ انسان ہے ہمارے جیسے, تو کیسے ان کے اوپر وہی آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو آئے ہیں وہ بھی مرد ہی تھے, یہ انسان ہی تھے جن کے اوپر وہی بھیجی. اگر نہیں جانتے تو ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھو. ان والے کون ہیں؟ اہل مکہ. کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ یہود و نصارہ کے اوپر کتابیں آئی تھیں تو ان سے بہت امپریس ہوتے تھے. تبھی جب ہم نے سورہ کہف پڑھی ہے تو انہوں نے کوئی کویسچن پوچھنے بھی ان سے گئے تھے کہ ایسا بتائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرنٹ کر سکیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ نبی نہیں ہے. تو انہوں نے وہ سوال بتائے تھے جو غار والے, اور روح کہاں سے آتی ہے, اور یہ کہ جو ذوالقرنین کے بارے میں. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ان سے پوچھ لو. جب علم نہیں ہوتا نا, تو بیسیکلی اس میں ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے, جب کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا نا تو بحثیں نہ کریں, بلکہ کسی عالم سے پوچھیں, علم والے سے پوچھیں جس کے پاس نالج ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم علم والا سمجھتے ہو ان سے پوچھ لو. پہلے بھی جتنے نبی آئے وہ بھی سارے انسان ہی تھے, اور ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی. آیت نمبر 8 پہ چلیں. اور ہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. اور وہ نبیوں ایسے نہیں تھے کہ نہ وہ کھانا کھاتے تھے, وہ انسانوں کی طرح تھے, وہ بشر ہی تھے, بازاروں میں بھی جاتے تھے, کھانا بھی کھاتے تھے, فیملیز بھی تھیں ان کو, اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے, یعنی کہ وہ بھی مر گئے تھے. یعنی کہ ایک سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو پھر کیا تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا کہ دین سے پھر جاؤ گے, یعنی مفہوم اس آیت کا یوں ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی تم جیسے انسان تھے, کھانا بھی کھاتے تھے اور فوت بھی ہوئے.
آیت نمبر 9 پہ چلیں. پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ ہم نے پورا کر دیا. ہم جو ہے نا وَأَنْجَيْنَاهُمْ ہم نے نجات دی, نبیوں کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی, ان کو نجات دی, ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ تھی. اور جو حد سے بڑھنے والے تھے یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے قوم نوح اور جو قوم عاد قوم سمود جو یہ تھے جو حد سے بڑھنے والے تھے, جو ایمان نہیں لائے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. تو جو بھی گناہ میں حد سے بڑھ جاتا ہے نا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. اور رب کا وعدہ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, یعنی کہ جو حد سے بڑھے گا وہ عذاب میں آئے گا. پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا اور وعدہ پورا ہو گیا. یعنی کہ جو نبیوں کے ساتھ وعدہ تھا نا کہ دین کی اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ نجات دے گا, کون سا وعدہ؟ یہی والا وعدہ کہ اللہ نجات دے گا اور دین میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. تو وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور جو حد سے نکلنے والے تھے وہ ہلاک ہو گئے. آیت نمبر 10 پہ چلیں. ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے, کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ کتاب اتاری ہے, لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا, کتاب کون سی ہے؟ قرآن. اس میں کس کا تذکرہ ہے؟ تمہارا تذکرہ, یعنی کہ تم سب کا تذکرہ ہے. ذکرکم ہے نا, تم سب کا ذکر ہے, یعنی سب انسانوں کا ذکر ہے, یعنی یہ انسانوں کے لیے نجات کی کتاب ہے. پھر افلا تعقلون, پھر کیا تم نہیں عقل کرتے؟ یعنی کہ تم پھر بھی آخرت کو یاد نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات مانتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے اور تمہارا ذکر کیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے. اب جس چیز میں آپ کا ذکر ہوگا آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, کہ آپ نے کس طرح آپ کا وے آف لائف ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ کا وے آف لائف صحیح کرے. آیت نمبر 11 پہ چلیں. اور ہم نے بہت سی بستیوں کو جو ستمکار تھیں ہلاک کر مارا اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَقَمْ قَسَمْنَا ہے نا, تو کثرت یعنی کثرت کے لیے یوز ہوتا ہے کم, یعنی کتنی بستیاں, یعنی ضروری نہیں کہ ساری بستیوں کا قرآن میں ذکر ہو, سب کا ضروری نہیں کہ ذکر بھی ہو اور ہم نے پڑھا بھی ہو, ہم جانتے بھی ہوں. تو قسمنا کا مطلب ہے بالکل توڑ پھوڑ دی, چورا چورا کر دی, یعنی کہ ہم نے کتنی بستیاں چورا چورا کر دی اور ہلاک کر دی, یعنی ختم کر دی, کیونکہ وہ ظالم تھی. یعنی ظالم کیا کون ہوتا ہے؟ جو حق نہیں دیتا, صحیح جگہ اس کی حق نہیں دیتا, اس کو صحیح چیز کو صحیح جگہ نہیں رکھتا ہے, شرک کے لیے اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے, شرک کرتا ہے, اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے بعد بھی جتنے انسان ہیں وہ ختم ہو گئے, اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم اللہ تعالیٰ نے کر دی, اور ان کے بعد اور لوگ پیدا کر دی, یعنی اور لوگ آ گئے, یعنی وہ قومیں ختم ہو گئی تو نئی جنریشنز ہو گئی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ دنیا میں سے انسان ہی بالکل ختم ہو گئے تھے. آیت نمبر 12 پہ چلیں. جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھاگنے. یہ قوم کے بارے میں سین کھینچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جب عذاب آیا ہو تو پہلے سے محسوس نہیں ہو جاتا, جب سے آندھی آ رہی ہے یا طوفان آ رہا ہے یا زلزلے آ رہے ہیں تو پہلے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. تو یا اس طرح ہو سکتا ہے, یہ میں امیجنیشن میں دے رہی ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا, یعنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آندھی ہو رہی ہے یا بادل اوپر گہرے آ گئے ہیں, یا آوازیں ہو سکتا ہے تھوڑی تھوڑی شروع اور ایک دم زیادہ ہو گئی ہو, جو کہتے ہیں نا چیخ سے بستیاں فنا ہوئی ہیں. تو جب پتہ چلا تو انہوں نے سوچا, وہ وہاں سے دوڑنے لگے کہ اپنے آپ کو بچائیں. یرکدون ہے نا, وہ ایسا دوڑنا ہوتا ہے جیسے گھوڑے کو اینٹ لگا دیں اور پھر گھوڑا بھاگتا ہے نا, یعنی پیر در پیر دوڑنے لگے. تو تیز تیز دوڑنے لگے جان بچانے کے لیے. سوچیں جان بچانے کے لیے کیسے دوڑتے ہیں. جب کبھی آپ ڈاکومنٹری دیکھتے ہوں گے کہ شیر ہرن کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو کیسے ہرن دوڑ رہا ہوتا ہے, تو اس طرح کے دوڑنے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے جب عذاب دیکھا تو پھر لگے بھاگنے اپنی جان بچانے کے لیے. آیت نمبر 13 میں ہے مت بھاگو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ترکدو, مت بھاگو, اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. یعنی کہ نہ دوڑو, اب جاؤ ان نعمتوں سے جس پر عیش کرتے تھے, آج اس کو چھوڑ کر جا رہے ہو جس نعمتوں کے پیچھے تھی, اب ان نعمتوں کی طرف جاؤ, ان کو اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. کیوں اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیونکہ دنیا میں پڑے ہوئے تھے نا. مطلب کئی دفعہ ایسے زلزلہ آ جاتا ہے, ایک پاکستان میں بھی ملکوں میں بھی اس طرح سے زلزلہ آیا کہ لوگ اپنے گھر ہی نہیں جاتے تھے, کہ بار بار زلزلہ آ رہا تھا نا, وہ کہتے تھے کہ چاہے گھر تباہ ہو جائیں لیکن ہم نہ کہیں بیچ میں ہوں. اور یہی والا مسئلہ ہے نا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کے آسائشیں جس دنیا کی وجہ سے وہ اللہ کا حق نہیں مانتے تھے اور اتنا ناجائز کر کے اتنے محلات کھڑے کیے تھے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی آسائشوں کی طرح واپس لوٹ جاؤ, شاید تم سے دریافت کیا جائے, اور اسی چیز میں واپس چلے جاؤ اور جن کے پیچھے تم دنیا میں پڑے ہوتے, تاکہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے اور تمہارے سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. آیت نمبر 14 پہ چلے. کہنے لگے ہائے شامت, بے شک ہم ظالم ہیں. تو پھر کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے کہ جب اس وقت عذاب آ گیا سر پہ
اور پھر کہنے لگے ہم تو ظالم ہیں. اب تو بچنے کا کوئی وہ نہیں تھا نا کہ ہائے ہم نے کیوں ایسے حکم چھوڑے, کیوں اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں ہے, اور اس وجہ سے پھر اپنی غلطی مان لی. لیکن اس وقت کیا فائدہ جب عذاب سر پہ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے جب قیامت آ جائے گی, ڈے آف ججمنٹ ہو جائے گا, یا کسی کی موت کا وقت آ گیا تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا نا. 15 میں تو وہ ہمیشہ اسی طرح پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کاٹ کر بجھا کر ڈھیر کر دیا. تو بیسیکلی مطلب کھیتی کی طرح کاٹ کر اور آگ کی طرح بجھا کر ڈھیر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پکار مسلسل چلتی رہی, ہائے ہم سے ظلم ہو گیا, اور جب تک وہ کٹی ہوئی فصل یعنی اور بجھی ہوئی آگ نہ بن گئی نا, جیسے بالکل راکھ نہ ہو گئے, اس طرح نہ مر گئے, تو ہم نے ان کو اس طرح کر دیا, یعنی بالکل ختم کر دیا. تو پھر بعد میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت نمبر 16 پہ چلے, اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو اور مخلوقات ان کے دونوں کے درمیان ہیں اس کو لہو اور لعب کے لیے پیدا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیز آسمان اور زمین میں بنائی وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آیت نمبر 17 پہ چلیں, اگر ہم چاہتے تو کہ کھیل کی چیزیں یعنی بنائیں, کھیل کی لیے چیزیں بنائیں, یعنی تو اگر ہم کو کرنا ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہوتا کہ کوئی ایسی فن کی چیزیں بناتے تو ہم خود بناتے. تو انسانوں سے تھوڑی اللہ تعالیٰ انسانوں کی تقدیروں سے کھیل رہے ہیں یا اس طرح. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے آپ کو آزمانے کے لیے, اور ایک پراپر ڈیکوریٹ کیا آپ کی آسانی کے لیے. تو اللہ انسان نہیں بناتے, اللہ تعالیٰ خود کوئی چیز, اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی بنا سکتا ہے, تو کچھ اور بنا لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بھی چیز جو ہے نا بے مقصد نہیں بنائی. آیت نمبر 18 پہ چلیں, نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں اور تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم پھینکتے ہیں حق کو جو سالڈ ہے, اور اللہ واحد ہے, اور وہ باطل کے اوپر جب آتا ہے نا, بل نقذف بالحق علی الباطل, یعنی جب باطل کے اوپر حق آتا ہے نا تو وہ پھر اس کو ختم کر دیتا ہے باطل کو, اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. یعنی اسی وقت ہی جیسے ہوتا ہے نا اندھیرے کے اندر تھوڑی سی روشنی آ جاتی ہے, اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی حق جب آ جاتا ہے نا تو باطل بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی, یعنی جو باطل کہتے ہو, غلط کرتے ہو, تمہارے لیے ہی ہلاکت ہے. جو شرک کرتے ہو تمہارے لیے ہلاکت ہے, تمہاری اپنے لیے خرابی ہے. 19 پہ چلیں, اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے ہیں, اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں نہ اکتاتے ہیں, یعنی نہ گھبراتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ, ہے نا, لہو یعنی ملکیت ہے, یعنی سب زمین اور آسمان میں جو چیز بھی ہے, جو بھی ہر چیز اس کی عبادت بھی کری, اور ہر اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. جو بھی چیز ہے, کیا چیز ہے, گلیکسیز ہیں, جانور ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, انسان ہے, ہر چیز, پانی ہے, درخت ہے, پہاڑ, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے. اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, وہ نہ تکبر کرتے ہیں نہ بور ہوتے ہیں نہ کبھی, اور ہمیشہ جو ہے نا فرشتے ایسے ہیں جو ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رکوع اور سجدے میں کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہ کہ آسمانوں کی چڑچڑاہٹ سن رہا ہوں. سوچیں آسمان کی چڑچڑاہٹ, یعنی اتنا دور آسمان ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بالش پر یعنی ذرا سی بھی جگہ نہیں ہے خالی کہ جہاں فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. یعنی اتنے فرشتے ہیں اور ہر وقت ہی سجدہ کریں, یعنی ساری کائنات ہی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, اور نہ یہ اکتاتے ہیں نہ تھکتے ہیں, اور نہ فرشتے تھکتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن حارث سے, تو وہ حضرت کعب سے پاس بیٹھے, تو انہوں نے پوچھا کہ فرشتے ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں, ان کو کیا کوئی اور کام نہیں کہ تسبیح کرتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ جیسے سانس لینا ہمیشہ ہم لیتے ہی رہتے ہیں, تو مطلب وہ اس طرح اس کو یوز کرتے ہیں, ہر وقت ہی اللہ کا ذکر اپنے ساتھ رکھتے ہیں. آیت نمبر 20 میں چلیں, رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں, یعنی تسبیح کر رہے ہیں رات اور دن 24/7 نان سٹاپ, نہ وہ اکتاتے ہیں نہ بور ہوتے ہیں, اپنی خوشی سے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اور نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں, یعنی کہ نہ وہ اس بات پہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. تو حالانکہ بیت المعمور میں جو اس کا طواف کریں تو اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ دوبارہ ایک فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا, لیکن وہ ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور خوشی سے کریں. آیت نمبر 21 پہ چلیں, بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کے مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے زمین میں پیدا کیے جیسے چیزوں کو, جو زمین کی چیزیں ہیں ان کو معبود بنا لیا, یعنی بتوں کو, اور اس طرح معبود بنا لیا. کیا وہ کر سکتے ہیں کچھ, یعنی کچھ کر سکتے ہیں, کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں, کچھ بنایا ہے انہوں نے, کوئی نفع نقصان کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟
اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درم بھرم ہو جاتے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کوئی اور بھی الہ ہوتا نا اللہ کے سوا آسمان میں تو نظام بگڑ جاتا. یعنی یہ جیسے کافروں نے دولت کا خدا ہے, یہ جو بارش کا خدا, اس سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتا نا تو نظام درم برم ہوتا. ایک نے بارش نہیں کرنی تھی یا جب بارش کی ضرورت ہوتی تو یہ ایک ہی اللہ کا نظام ہے, تو جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایون زمین پہ 2 بادشاہ ہوتے ہیں, تو سوچیں حکومتوں کے لیے لوگ کتنے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ایک حکومت ہو, کیونکہ ایک ہی حکومت بہتر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان میں ایسے ہوتا جیسے یہ شرک کرتے ہیں تو نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اللہ مالک عرش ان سے پاک ہے, جو یہ کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی غلط بات کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے. آیت نمبر 23 پہ چلیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, اور وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرستش نہیں ہوگی. یعنی جو اللہ کے سوا اللہ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, یعنی اس سے اس کا سوال نہیں پوچھا جائے گا. اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے کوسچن ہوگا. یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جو یہ کرتے ہیں اس کا ان سے سوال ہوگا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو زیادہ کیوں دے دیا, آپ نے کسی کو کم کیوں دے دیا. تو مطلب یہ اتنی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, اللہ ظلم سے پاک ہے. تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ نے ایسے کیوں کیا. اور جو انسان کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آیت نمبر 24 جو ہے وہ عقیدہ توحید کے لیے, اور وہ سنیں آپ 24. کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لی ہیں, یعنی اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بنا لیا ہے اور اللہ کے علاوہ. کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو. یعنی آپ دلیل دیں. کوئی اس کا بلائنڈلی تو کوئی کسی کی فیتھ پہ نہیں جا سکتا نا, تو آپ اس بات کی دلیل دیں. کوئی قرآن و سنت سے کسی بات سے کوئی دلیل دیں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب بھی ان سے پوچھو کہتے ہیں ہمارے بڑے کرتے تھے, باو اجداد کرتے تھے, یہ دلیل ہے. یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی نا. یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے, اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہ نصیحت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے, اور جو پہلے انبیاء تھے ان کی باتیں بھی قرآن میں ہیں. یعنی کہ یہ آپ کے باتیں بھی ہیں اس میں شریعت ہے, اور جو پرانی کتابیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. تو اور وہ بھی کیا کرتے تھے, وہ بھی توحید پر ہی تھے, وہ بھی توحید پر. ان کی کتابیں بھی ہیں, ان کی کتابیں بھی ہیں جن کی دلیل ہے وہ بھی دلیل ہے کہ ان کتابوں میں بھی ذکر تھا اسی توحید کا, اور اس کتاب میں ان کتاب کا ذکر ہے, تو یہ ان کی دلیل بھی ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ ان اکثر حق بات کو نہیں جانتے, اور اس لیے اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اکثر حق نہیں جانتے جو شرک کرتے ہیں, وہ لا علم ہے, مطلب خالی باتیں کرتے ہیں, کوئی دلیل نہیں ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نا, جو کہ اپنی دلیل پیش کرو, ان سے کہیں, اور میرے ساتھ والی کی کتاب بھی ہے, اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے اور جو ان کے پاس کتابیں بھی ہیں بلکہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب. تو اکثر حق بات کو یہ نہیں جانتے کیونکہ کوئی علم نہیں رکھتے. نمبر 25 پہ چلیں. اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی بات کرو. تو جتنے رسول پہلے بھی آئے ان کے پاس بھی وہی, حضرت آدم سے لے کر اینڈ تک جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے یہی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ واحد ہے. تو یہ تو لا علمی والی بات ہے. تو بیسیکلی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی سب نے وہی ایکسپلین کیا ہے. آگے آیت نمبر 26 پہ چلیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ مطلب ان کا مشرکین مکہ تو فرشتوں کو کہا کرتے تھے, اور جو یہود و نصارہ کا یہ معاملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کا معاملہ کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا, اور حضرت عزیر کا. تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا رکھتا ہے, وہ پاک ہے, وہ اس چیز سے بالکل پاک ہے. اور بلکہ جس کو یہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے عزت والے بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے, بلکہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا یا کہ ان کا یہ تو اللہ کے عبد ہیں, عباد مکرمون, عزت آنریبل عبد ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی تھے نا حضرت عیسیٰ بھی, تو آنریبل بندے ہیں جن کے بارے میں یہ اس طرح باتیں کرتے ہیں. اور فرشتے بھی کتنے آنریبل ہیں, کیونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے, تو وہ بھی بہت آنریبل ہیں. 27 پہ چلے. اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی نہ آگے بڑھ کر بولتے ہیں, یعنی حکم کی تعمیل کرتے ہیں, نہ کوئی بحث کرتے ہیں, بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے وہ کرتے ہیں. یعنی ایسے نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس اللہ کا حکم نہ بجا لیں, وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. 28 پہ چلیں. جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے. تو جو ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے ہے نا, یا فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا پیچھے, تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم اللہ رکھتا ہے, کہ جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا.
ہوگا. اور اگر اس طرح لیا جائے انسانوں کے بھی پہلے کیا ہوا اور پیچھے کیا ہوا سب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے, وہ سب سے واقف ہے, اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو, اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کی طرف اگر لے جائیں اس آیت کو, تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے آگے پیچھے ہے, یعنی جو بھی ان کی فیوچر میں ہے اور پاس میں تھا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور کوئی کسی کی آنریبل ہے اللہ کے, جیسے پیچھے ہوا کہ آنریبل ہے, لیکن کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا اور جس کی اللہ تعالیٰ چاہے گا. ایون جو اشم وشم میں سے اگر یوں دیکھا جائے کہ کچھ آنریبل اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, نبی ہیں, تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. تو جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی اسی کی شفاعت اللہ وہ بندہ بھی کر سکے گا, اور جس وہ اس کو آنر دے گا اللہ تعالیٰ, اور جس کو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہے گا وہ اسی کی ہی شفاعت کریں گے. یعنی کہ اور یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. مشفقون خشیتی ہی مشفقون, یعنی اللہ خوش ہو اور وہ اس سے ڈرتے ہیں, اور اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. 29 پہ چلیں. اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اس سے ہم دوزخ کی سزا دیں گے. یعنی کہ جو فرشتوں میں سے کہے یا کوئی انسانوں میں سے خود کہے کہ میں اللہ کے سوا الہ ہوں, تو وہ تو اس کی جرات نہیں کر سکتے, اور جو کہے گا تو وہ اس کی سزا لے گا. اور اس کی سزا کیا ہے, تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے, اور ظالموں کو ہم ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں, یعنی اس کے لیے بدلہ جہنم ہے, اور سب کے لیے ایسا ہی ہے. دیکھیں قرآن میں ٹوٹل جو ہے 18 کے قریب پیغمبروں کا ذکر ہے, تو اور بھی بہت سارے پیغمبر تھے, لیکن کسی نے بھی ہر کسی کا میسج ایک تھا کہ شرک کو ڈینائی کرنا ہے, کہ یہ ایک جھوٹ ہے اور یہ ایک بری چیز ہے, اور یہ ایک ظالموں کا طریقہ ہے. تو ہر پیغمبر کا, اور جو بھی قوم جس بھی کسی نہ کسی پیغمبر کو تو مانتی ہے نا, ان کا میسج جو ہے وہ سیم ہے. یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا میسج سیم ہے, اور جو یہ کہے گا خود کو ایسے پیش کرے گا تو وہ ظالم ہے اور وہ غلط میسج ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا میسج نہیں ہے, وہ توحید نہیں ہے, وہ اسلام کا میسج نہیں ہے. آیت نمبر 30 پہ چلیں. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں میریکل بتا رہے ہیں, کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ یہ دونوں ایک ٹائم پہ جڑے ہوئے تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ بارش نہ ہوتی تو پھر یہ اس طرح ہی جڑے رہتے, پھر بارش ہوئی تو یہ علیحدہ ہو گیا. اب بگ بینگ تھیوری ہے تو اس میں یہ سائنس اپروو کر رہی ہے کہ کائنات اس طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس طرح پھیلی ہے, اور یہ اب وہ پروو کریں نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی ہیں, یعنی ہر چیز کا سروائیول پانی پہ ہے, یا یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز میں پانی بھی ایک ریزن ہے بنانے کی, وہ اس سے بھی بنی ہے. پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب دیکھیں سولر سسٹم یا اس چیز کا ہمیں کائنات میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سارا بتا دیا کہ کس طرح دن رات نکلتے ہیں اور کس طرح معاملات ہیں, اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے, اور سائنس اس چیز کو پروو بھی کرتی ہے. اور نہ بھی کرے تو قرآن دیکھیں کتنا پہلے آیا, اس پر کون سا سائنٹسٹ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا میریکلس چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں, اور پھر بھی کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, پھر بھی نہیں لائیں گے, یہ ایک سوال ہے. 31 پہ چلیں. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے. یعنی زمین پہلے ہلتی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے پہاڑوں کو بنایا. صحیح ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں, اب سائنس ہی پروف کرتی ہے, جیسے یہ کیل ہے زمین کے لیے, تو کیل جب آپ ٹھوکتے ہیں زیادہ اندر ہوتا ہے تھوڑا باہر ہوتا ہے, تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنا پہاڑ آپ کو باہر نظر آتا ہے نا اس سے بہت زیادہ وہ اندر ہے زمین کے نیچے. تو ادھر سے ہی دیکھیں کتنا یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا ہوا ہے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے, اور اس میں کشادہ راستے بنائے, یعنی اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بنائے کہ لوگ گم نہ ہو جائیں اور واپس بھی آرام سے آ جائیں, تاکہ لوگ ان پر چلیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں کہ کون سا راستہ کہاں جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ان کے راستے بنا لیے, نشانیاں بنائیں تاکہ لوگ آرام سے چلیں. آیت نمبر 32 پہ چلیں. اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا, اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت بنایا اور جس میں کوئی پلر بھی نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے, اور اس پر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن آپ کو دیا نا تو اس لیے بھی دیا کہ آپ غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچانیں, اور جس سے آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. آیت نمبر 33 پہ چلیں. اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا. اب دیکھیں رات پہلے آئی ہے, اس لیے کہ رات پہلے آتی ہے, بات آئی کہ رات پہلے آئی ہے, تو رات, اور پھر رات کے بعد دن نکلتا ہے, اور پھر سورج ہے, پھر سورج سے چاند, اللہ تعالیٰ نے اور چاند کو بھی بنایا. اور یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا
تیر رہے ہوں، یعنی یہ سب ایسے چل رہے ہوں جیسے فلوٹ کر رہے ہوں. جیسے اب اگر آپ دیکھیں نا سائنس کو کہہ رہی ہے ہر چیز موو کر رہی ہے. اب ایسے تو آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ہر چیز چل رہی ہے، تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، کوئی ایسے تو نہیں چل رہی نا. جب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ان کا بنایا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ وہ سسٹم ختم کرے گا تو ختم ہو جائے گا. 34 پہ چلیں. اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہم نے تم سے پہلے کسی بھی انسان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بقائے دو عام نہیں بخشا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کا خیال تھا نا کہ یہ مر جائیں گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہے، جو ہمیشہ رہا ہو. بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی اگر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کریں کہ یہ مر جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بھی تو مر جائیں گے. تو اس لیے یہ کہنا جیسے حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ آب حیات پیا ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر کسی نے مر جانا. تو یہ باتیں بھی صرف پھیلی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر رسول مر جاتے ہیں تو کیا دین تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی زندہ ہی رکھنا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا تھا نا کہ انہوں نے ان کے موت کا ذرا پہلے پتہ تھوڑا سا اشارہ ہو جاتا ہے نبیوں کو، اور پھر وہ خطبہ بھی دینے لگ گئے تھے کہ میرے سے سیکھ لیں، اور پھر حج کے معاملے میں بھی کہ ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ آ سکوں. تو پھر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ پاک ہے، اور استغفر اللہ و اتوب الیہ. سوچے جن کے ہم کو کوئی گناہ ہی نہیں تھے اور وہ یہ کرتے تھے، پڑھتے تھے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، اور ہر کسی نے مرنا ہی ہے. کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو ہمیشہ ہی زندہ رہے، تو ہر کسی نے مرنا ہی ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ مٹی جو انبیاء کو نہیں کھاتی اور وہ پھر کس طرح زندہ ہوتے ہیں، یہ برزخ کی زندگی ہے، اور یہ کس طرح کی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. 35 پہ چلیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف سے ہی لوٹا کر آؤ گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی نے مرنا ہے، صرف اللہ ہی پاک ہے، اور ہر کسی نے ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ کا لفظ اس لیے یوز ہوا ہے کیونکہ ذائقہ کبھی کڑوا ہوتا ہے، کبھی میٹھا ہوتا ہے. تو کبھی کسی کی اچھی موت ہوتی ہے، مومن ہوتا ہے تو اس کی اچھی موت ہوتی ہے، خوش ہو کے جاتا ہے، اور جو جس کی گناہ گار ہوتا ہے اس کا میٹر ذائقہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر کسی نے چکھنا ہے یہ ذائقہ، اور اس زندگی میں آزماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، خیر سے بھی شر سے بھی. یعنی کہ کبھی بلیسنگز دے کے اور کبھی تکلیفوں میں. تو اس لیے اگر مشکلیں آئیں نا تو بھی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور مشکل نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہر چیز کا یعنی جواب دینا پڑے گا. تو تیاری آخرت کے لیے کرنی ہے. 36 پہ چلیں. اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزاء کرتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھتے ہیں مذاق کرتے ہیں کہ یہ شخص ہے جو تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کر رہے ہیں کہ وہ مذاق کرتے ہیں، کیونکہ حالانکہ وہ رحمان کا ذکر سننا بھی نہیں چاہتے، یعنی اللہ کا ذکر سننا بھی نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے بتوں کی بےزتی ہو رہی ہے، حالانکہ آپ جب رحمان کا ذکر کریں آپ کے بتوں کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ کیا ان کی بےزتی کا کیا معاملہ ہے اس میں؟ کیونکہ وہ تو معاملہ ہی نہیں ہے اس طرح. لیکن وہ یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہیں جو تمہارے معبودوں کی بےزتی کر رہا تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا دعویٰ دے رہے تھے نا، اپنا پیغام دے رہے تھے. 37 پہ چلیں. انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ہے یعنی کہ وہ جلد باز ہے. اس وقت بھی مشرکین مکہ کہتے تھے اگر عذاب ہے تو لے کے آؤ، کہاں ہے عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلد بازی میں بنایا گیا، یعنی کہیں مجاہد جو ہیں ان کے سے مروی ہے کہ جیسے حضرت آدم جب ان کے اندر روح پڑی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے شام تک تھوڑی روح پڑی، تو انہوں نے کہا شام تک یا اللہ مجھے مکمل کر دیں، یا اس کے جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، تھوڑی سی روح آئی تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ کچھ کہانیاں تفسیر میں ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے کہا انسان جلد باز ہے اور جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے، یعنی اس کے اندر یہ نیچر ہے اس کی. میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا. جب وہ مشرکین مکہ عذاب کا وقت مانگتے تھے کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آ جائے گا، اتنی جلدی نہ کرو، وہ وقت بھی آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا نیکی میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا حساب تو قریب ہی ہے، تو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور آپ کو نیکی کا زیادہ موقع دیا. تو جب زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے. کتنے صدیوں سے ہزاروں سالوں سے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. تو 30 جلدی نہیں کرنی چاہیے اس لیے.
38 में चलें, और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का ये वईद है वो कब आएगा, यानी कि वो कहते हैं कि कब आएगा वादा, जो क़यामत का वादा है वो कब आएगा अगर तुम सच्चे हो। तो 39, ए काश काफिर इस वक्त को जाने जब वो अपने मुंहों पर से दोज़ख की आग को रोक ना सकेंगे और ना अपनी पीठों पर से, और ना इनका कोई मददगार होगा। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि काश ये जो नाशुक्रे लोग हैं जिनको पैगाम दिया जा रहा है हक और मान नहीं रहे, उस वक्त वो जानते कि जो आने वाला है फ्यूचर इनका, अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो आग अपने मुंह से आग को नहीं हटा सकेंगे। इनको जल्दी तो बहुत है, और फिर जब अल्लाह का अजाब आएगा तो फिर इनका कोई मददगार नहीं होगा, वलाहुम युनसरून, कोई मददगार नहीं होगा इनका। 40 में चलें, बल्कि क़यामत इन पर नागिहा वाक़या होगी और इनके होश खो देगी, यानी कि जब आएगी अचानक आएगी क़यामत या मौत कह लें, तो वो फिर हैरान रह जाएंगे, फिर ना वो इसको हटा सकेंगे, ना वो इसको रद्द कर सकेंगे, और ना इनको मोहलत दी जाएगी, ना इनको कोई टाइम मिलेगा कि फिर वो वापस आए, मैं दुनिया में वापस आ जाऊँ। हम पढ़ते हैं ना ये, जैसे तफसीर में वो कहते हैं मैं दुनिया में मुझे अल्लाह वापस भेज दे तो मैं फिर कोशिश कर लूँ, तो वो टाइम फिर वापस नहीं आएगा, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। 49 पे चलें, और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ इस्तज़ा होता रहा, यानी पहले भी पैगंबरों के ऊपर ये मजाक रसूलों से करते रहे हैं, तो जो लोग इनमें से तमस्खर किया करते थे इनको इसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आगे रहा। जिस अजाब की हंसी उड़ाते थे ना वही अजाब ने आगे रहा। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो सब मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उनके पास से, क्योंकि पहली कश्ती थी ना जो बनी थी, तो लेकिन और वही अजाब उसी कश्ती के थ्रू जो पानी निकला और सारा अजाब ने उनको आ घेरा, तो उसी अजाब ने उनको आ घेरा। तो यही जो लोग मजाक करते हैं। आया नंबर 42 पे चलें, कहो कि रात और दिन में अल्लाह से तुम्हारी कौन सी हिफाजत कर सकता है, यानी अल्लाह ही तो है जो दिन रात हिफाजत करता है, यानी तुम्हें ये अजाब से बचाता है। कौन है जो अल्लाह के सिवा तुम्हें इससे बचाएगा अजाब से। दिन रात कितने जानवर निकलते हैं, कितनी अंधेरा होता है, कितनी मुश्किलें होती हैं, काफिर मुसलमान सबको अल्लाह ताला ही अपनी हिफाजत में रखता है। बात यह है कि अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं, बेसिकली अल्लाह से मुंह मोड़ते हैं, ना शुक्र हैं, अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह 24/7 अल्लाह ताला जो है इनको अपनी हिफाजत में रखता है और बचाता है, जबकि वो रहमान को रब नहीं मानते। 43 पे चलें, क्या हमारे सिवा इनके और मबूद हैं कि इनको बचा सकेंगे, यानी कोई और हैं ऐसे मबूद इनके जो इनको बचा सकेंगे। ये बुत हैं या जिसको भी अपना खुदा समझते हैं, वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकते और ना ही आप हमसे पनाह ही दिए जाएंगे, यानी वो तो अपने लिए खुद नहीं कर सकते, खुद को नहीं बचा सकते। हजरत इब्राहिम का किस्सा हमने सुना था ना, जब उन्होंने बाकी बुत तोड़ दिए थे तो उन्होंने कहा किसने तोड़ा, और एक बड़ा बुत रहने दिया था। आगे भी हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो इसी ने ही तोड़ दिया होगा, बड़े वाले ने छोटे को। तो उन्होंने कहा ये तो बोल नहीं सकता, इससे पूछ लें। तो वही वाला मसला ना, वो यही पॉइंट रख रहे थे कि खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, खुद को नहीं बचा सके तो दूसरों को क्या बचाएंगे। वो तो अपनी मदद तो खुद नहीं कर सकते, वो तो हमसे पनाह ही दिए जाएंगे। तो बेसिकली अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो खुद को बचा नहीं सकते तो कोई इनको बचा नहीं सकेगा, तो इनको कोई भी नहीं बचा सकेगा। 44 पे चलें, बल्कि हम इन लोगों को और इनके बाप दादा को मता करते रहे यहाँ तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें बसर गई, यानी इनको मताना मतलब इनको फायदा दिया, इनको और इनके बावजदाद की जिंदगी अल्लाह ताला ने लंबी दी, इनको हर चीज की चीजें दी, और लेकिन ये नाफरमाबरदारी में लगे रहे। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को इनके किनारों से घटाते चले जा रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जमीन को किनारों से घटाते चले जा रहे हैं, यानी इस्लाम फैला है। या तो मक्का वालों को कहा जा रहा है क्योंकि मक्का की जमीन तंग हो रही थी, किनारों से घट रही थी और सारा इलाके इर्द गिर्द के मुसलमान हुए जा रहे थे। तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं, तो क्या ये फिर ऊपर आ सकेंगे। एक टाइम ऐसा आ गया था फतेह मक्का का, जब खालिद बिन वलीद वगैरह क्योंकि एंड के मुसलमान हैं, तो जब इनको था कि अब ये मक्का पे कब्जा कर लेंगे तो किसी तरह हम यहाँ से मूव भी करें। कई साहबी तो इस चक्कर में मूव कर रहे थे कि हम ये आएंगे मुसलमान और कब्जा कर लेंगे, ये हाल हो गया था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नहीं देखते कि जमीन इन पर तंग हो रही है जैसे, और फिर ये गलबा नहीं पा सकेंगे, मुसलमान ही गालिब आ जाएंगे। आगे चलें 45 पे, कह दो कि मैं तुमको हुक्म अल्लाह की मुताबिक नसीहत करता हूँ, यानी अल्लाह ताला ने मुझे वही भेजी है, उनज़िरुकुम बिल वही, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नसीहत करता हूँ, यानी तुम्हें डराता हूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और बहरों को जब नसीहत की जाए तो वो पुकार कर सुनते ही नहीं, यानी बहरे वो होते हैं जो सुनते नहीं, तवज्जो नहीं देते, कान होते हुए सुनते नहीं, जैसे जानवरों की तरह कान होते हुए सुनते नहीं, उनको कोई समझ नहीं है। समझ है जानवरों को तो चले समझ भी इतनी नहीं है, लेकिन समझ है, लेकिन समझ सुनना नहीं चाहते, तो फिर अगले जहान ये गूंगे बहरे ही उठाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ हक से मुंह मोड़े हुए थे ना। आया नंबर 46 पे चलें, और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक सितमगार थे। अगर एक झोंका अजाब का भी छू जाए ना, जरा सा मसत हूं मैं ना, जरा सा छू भी जाए अजाब, तो फिर उस वक्त शोर मचाएंगे कि हम जालिम थे।
बस यही बात, मतलब जैसे खाने में से खुशबू आती है ना, अभी खाना आपने खाया नहीं तो वो खुशबू जीता मतलब बिल्कुल टच ही करे तो मतलब फिर इनके सारे वो बहाने खत्म हो जाएंगे कि हम जालिम थे। और अभी अजाब मांग रहे हैं बार बार कि अजाब कब आएगा, अजाब कब आएगा। आय नंबर 47 पे चले, और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू खड़े करेंगे, यानी कि हम तराजू रखेंगे अमाल इंसाफ के साथ। क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू खड़े करेंगे तो किसी शख्स की ज़रा भी हक तलफी ना की जाएगी, यानी किसी के साथ ज़रा सी भी ज्यादती ना की जाएगी। और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम इसको ला हाजिर करेंगे और हम हिसाब करने में को काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि किसी के, एक हदीस पाक है ना, जैसे जूं के अंडे के बराबर भी किसी का अमल होगा तो तोला जाएगा। तो यानी कोई भी चीज़, आज तो साइंस ने ऐसे इंसान आलात बना लिए कि पेपर के ऊपर डॉट होता है ना तो उसका भी वेट कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला का भी तराजू इस तरह के हर चीज़ का जो है वो वेट करेगा अल्लाह ताला, और किसी के साथ राई के बराबर भी जुल्म ना किया जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।